बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूँ मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का और शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलक इश्तियाक डोगर ने कहा कि अवाम के महबूब लीडर मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तमीर और तरक्की के विजन की तकमील के लिए कोशां और मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं। नून लीग की क़यादत जल्द मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। पाकिस्तानी मईशियत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। जल्द ही पाकिस्तान माशी बहरानों से निकल कर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, जो मुल्की मईशियत के लिए नहायत नेक शगुन है। नून लीग एक अवामी सियासी जमात है जिसके कारकुनान मुहब्बुल वतन हैं, जिन्होंने हमेशा मुल्की मफाद को अपने ज़ाती मफाद पर तरजीह दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम नून लीग के साथ खड़े हैं और वफाकी सूबाई हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। हर पाकिस्तानी आगाह है कि कौन सी जमात अवाम के मसाइल हल करने वाली और कौन सी इंतशार फैलाने वाली है। PTI की इंतशार की सियासत ने मुल्क की मशरती बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ये सियासी जमात नहीं, अनार की पसंद का टोला है जो सियासी लिबादा ओढ़ कर शिद्दत पसंदी के रुझानात को मुसलसल फ़रोग दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है जिसे कमज़ोर करने के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतें साजिशों के जाल बुन रही हैं। PTI के तर्ज अमल में पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों को हमेशा तक़वियत दी है, मगर अब कौम इस मुल्क दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेगी और तहरीक इंसाफ में मौजूद इंतशार पसंद टोले का रास्ता रोकेगी। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब नून लीग की हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेगी और अवाम के हालात ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनमा करके कौम से किए गए तमाम वादों की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। शेखपुरा से अब शामिल करते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल जफर शेख के ज़िला भर के थाना जात के सरप्राइज विजिट का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में DPO शेखपुरा ने थाना सफदराबाद का सरप्राइज विजिट किया। दौरान विजिट थाना की नफरी रिकॉर्ड रूम, पेट असला, हवालात, थाना बिल्डिंग, थाना फ्रंट डेस्क पर ऑनलाइन पुलिस रिकॉर्ड सिस्टम को चेक किया। इस मौका पर SDPO सफदराबाद सर्कल और SHO थाना ने ब्रीफिंग दी। SHO थाना और तफ्तीशी अफसरान की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग रेफरेंस को फौरी मेरिट पर यकसू करके मुकदमात में तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाने और थाना में आने वाले शहरियों की फौरी दादरसी करने की हदायत दी। शेखपुरा ने थाना में मुहर्रर ऑफिस, पुलिस मुलाजमान की रहायशी बारिक्स और तफ्तीशी अफसरान के रोज़मर्रा की सफाई के इंतजामात को चेक किया और थाना में लोगों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। SDPO और SHO थाना को मुजरिमान, इश्तहारी, डिकेट और चोर गैंग्स, मंशियात फरोशों, पतंगबाजों, रिकॉर्ड याफ्ता गान की गिरफ्तारियों को हर मुमकिन यकीनी बनाने और इलाका थाना में क्राइम के मुकम्मल खात्मे का स्पेशल टास्क दिया। शेखपुरा से अब शामिल करते हैं अंजुमन राजपूतान ज़िला शेखपुरा के चेयरमैन राना मोहम्मद अकरम, नायब सदर राना अब्दुल जब्बार खान, फाइनेंस सेक्रेटरी राना हसन रज़ा और मिर्ज़ा विरकान के अहबाब ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स शेखपुरा में ज़िले जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राना मोहम्मद इशफाक से मुलाकात की। इनके वालिद ग्रामी राना मोहम्मद ज़हूर साहब के एहसाल स्वाब के लिए फातहवानी की गई। इस मौका पर सीनियर वाइस चेयरमैन मलक मोहम्मद बूटा, साबिक सदर प्रेस क्लब राना सरवर, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आरफ कम्बू, सदर प्रेस क्लब जंडियाला शेर खान, डॉक्टर राना हिजर, प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद नईम अता, प्रोफेसर मोहम्मद अली, प्रोफेसर जुल्फ़कार अली विर्क, प्रोफेसर मनज़्ज़ब वहीद और दिगर भी मौजूद थे। अल्लाह पाक राना मोहम्मद ज़हूर साहब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। शेखपुरा से अब शामिल करते हैं PTI के रुकन कौमी असम्बली चौधरी खुर्रम शहजाद विर्क ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करके ही मुमकिन बनाया जा सकता है। एक तरफ हुक्मरान सियासी इस्तेहकाम के फ़रोग की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासी मुखालिफिन को कुचलने की खातिर हर ऊँचा हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। हुक्मरानों को जहन नशीन करना होगा कि तमाम सियासी जमातें अपना अपना मुस्बत रोल अदा कर रही हैं तो ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा जो माशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। जनरल इलेक्शन और फिर ज़मीनी इलेक्शन में अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया, मगर अवाम के राय हक़ दही पर शब खून मार कर करप्ट टोले को फिर से मुल्क व कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। फार्म 47 की पैदावार मौजूदा जाली हुकूमत को अवामी पजीराई हासिल नहीं की। कौम इस
حکومت سے جلد چھٹکارا پانا چاہتی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے مذاکرات کی خامی بری ہے۔ نااہل حکمران کب تک تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جیل میں بند رکھیں گے؟ پاکستان کے ہر جمہوریت پسند کا مطالبہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے ذاتی خاندانی مفادات کی تکمیل کرتے آ رہے ہیں۔ عوام کی خیرخواہی کی ان سے امید باندھی نہیں جا سکتی۔ عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات کا حل یقینی بنانے کی بجائے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اپنائے گی، جس سے عوامی مایوسی اور بدحالی کا شکار ہیں۔ کرپٹ حکمران ملک کو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے نت نئے تجربات کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، جس کی سلامتی ترقی ہم سب پہ مقدم ہے، اور اس کاز کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہماری جاری جمہوری جدوجہد انشاءاللہ ملک و قوم کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جاپان اور بزنس فورم کے چیئرمین چودھری امتیاز عالم نے کہا کہ جمہوری قوتوں کی جدوجہد کے باعث ملک سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے ملکی معیشت پر بھی مثبت اور تعمیراتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 75 سالوں سے پاکستان سیاسی انا کی دلدل میں دنسا جا رہا ہے، جسے نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے انتھک جدوجہد کی اور اس کاز کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جمہوریت کی ابائیاری میں ہماری قیادت کا خون شامل ہے، جس سے جمہوریت پروان چڑھی ہے۔ معیشت صحیح سمیت میں کمزن ہے۔ تیل اور آٹے کی قیمتوں میں کمی اس کا واضح ثبوت ہے۔ دوست ممالک کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے کئی پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں۔ ریکارڈ میں سعودی عرب کی طرف سے سرمایہ کاری کا اعلان ایک بڑا بریک تھرو ہے، جو ملک دشمن عناصر کو ہضم نہیں ہو رہا کی دفعہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت دنیا کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، جو ملک کے لیے نیک شگون ہے۔ دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن رہے۔ حکومت عسکری قیادت پر الزام تراشی پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اس کے ان غیر سنجیدہ طرز عمل سے عوام اکتا چکی ہے۔ افواج پاکستان وہ ادارہ ہے جس میں نظم و ضبط برقرار ہے۔ فوجی جوانوں کی ملکی بقا سلامتی کے لیے پیش کردہ قربانیاں بے مثال ہیں، جن پر پوری پاکستانی قوم کو فخر اور ناز ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے اگر اپنا وتیرہ نہ بدلا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں پاک فوج کی قربانیوں کا تمہسر اڑانے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے غریب اور پسے ہوئے طبقے کی بات کی تو عوام دوستی کے دعوے کرنے والے پی ٹی آئی اراکین نے ایوان میں شور شرابہ کر کے ان کی آواز دبانے کی کوشش کی، تاکہ غریب عوام کی ترجمانی نہ ہو سکے۔ ان کا یہ رویہ کسی صورت قابل برداشت نہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایوان کو مچھلی منڈی بنانے کی کوشش کرنے والوں کو اسمبلی سے نکال باہر کیا جائے، تاکہ ایوان کا آئندہ تقدس پامال نہ ہو اور عوام کے ایشوز پر اراکین کی توجہ مرکوز رہ سکے۔ شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سنی علماء کونسل کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا کہ اداروں کے درمیان تصادم ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ سیاستدانوں اقدار کی رساکشی کی بجائے ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی پر توجہ دیں۔ ملک دشمن عناصر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، فرقہ واریت اور دہشت گردی کو بڑھاوا دے کر وطن عزیز کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہمیں ان کی تمام اندرونی بیرونی سازشوں کو متحد ہو کر ناکام بنانا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں لازوال ہیں، جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قوم کے بیٹے وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وطن پر قربان ہونے والے ان بہادر سپوتوں کو پوری پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وطن کے لیے دی گئی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ موجودہ معاشی بحران کے پیش نظر حکومت، حزب اختلاف، عدلیہ، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اداروں میں محاذ رائی کو بڑھاوا ملا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطین اور کشمیر کی آزادی پوری امت مسلمہ کے لیے چیلنج ہے۔ دونوں خطوں کے مسائل کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے، جو تمام مذہبی اقوام کی انسانی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کی مذموم کوششوں کا بھرپور جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ عالمی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے پلیٹ فارم سے مسلم حکمران مشترکہ آواز بلند کریں۔
شیوپورہ سے اب شامل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ویلفیئر ونگز کے جنرل سیکرٹری اور سوشل ویلفیئر کمیٹی اسیران ڈسٹرکٹ جیل شیوپورہ کے صدر چودھری گلفام ریاض۔ ان کے برس اقتدار رہتے ملکی معاشی حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ایسے تمام افراد کو اعلیٰ عہدوں سے الگ ہونا چاہیے جن کی جائیدادیں بیرون ملک میں منظر عام پر آئی۔ ایسے نہ صرف پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے غیر محفوظ ظاہر کر رہے ہیں جس سے بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل ہوا ہے۔ دبئی لیکس اسکینڈل میں ملوث افراد سے پوچھا جائے کہ انہوں نے دبئی میں جائیدادیں کیسے خریدی اور سرمایہ کیسے کمایا اور کیسے بیرون ممالک منتقل کیا۔ ان کی منی ٹریل سامنے لائی جائے۔ حکمرانوں کی نااہلی کے باعث عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ پاکستان کے باشعور عوام اب کسی کو قومی خزانے پر ہاتھ صاف نہیں کرنے دیں گے۔ کرپٹ ٹولہ اپنی خیر منائے، قوم ان سے ملکی دولت کی لوٹی گئی پائی پائی کا حساب لے گی۔ بجلی، پیٹرول، گیس قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کے ہوشربار کاریوں سے عوام میں یہ یقین پختہ ہو چکا ہے کہ کرپٹ اشرفیہ اپنی عیاشیوں کا بوجھ عام آدمی پر ڈال رہی ہے جس سے غریب سفید پوش طبقہ پس کر رہ گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد عوامی مظاہرے اس بات کا اعلان ہے کہ ملک پرتشدد انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وفاقی صوبائی حکمران ہوش کے ناخن لیں اور عوام کی آواز پر کان دھریں ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہیں۔ شیوپورہ سے اب شامل کرتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے ملزمان کی درخواست ضمانت خارج۔ ایڈیشنل سیشن جج شیوپورہ مظفر خان نے سوشل میڈیا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخانہ مواد شیئر کرنے والے محلہ رو پارک کے رہائشی ملزم غضنفر کی درخواست ضمانت بعد ازاں گرفتاری خارج کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 3 فروری کی رات کو ملزم نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر حضرت امیر معاویہ کی شان میں انتہائی گستاخانہ الفاظ کا سٹیٹس لگایا ہوا تھا جسے دیکھ کر اہل محلہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور احتجاج کیا جس پر تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی اور ایف آئی آر کا اندراج کر دیا۔ سنی علماء کونسل کے لیگل ایڈوائزر نوجوان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چودھری وقار مقصود گجر نے مستغیث کی طرف سے درخواست ضمانت میں اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ملزم نے علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ فاضل عدالت کے روبرو وکیل مستغیث نے مختلف حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کی اتھارٹی پیش کی جس کی روشنی میں فاضل عدالت نے ملزم کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ پنجاب فزکس سائنس ایجنسی کی رپورٹ اور پولیس تفتیش کے مطابق درخواست گزار مبینہ واقعے میں ملوث پایا گیا ہے اور ملزم نے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، لہذا ملزم ضمانت کا حقدار نہ ہے۔ شیوپورہ سے اب شامل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ کسی دوسرے ملک کی شہریت رکھنے والا اور اس ملک کی وفاداری کا حلف اٹھانے والا پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کا جج بن کر پاکستانی عوام کی قسمت اور اہم ترین فیصلے کرنے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستانی سیاست میں دوسرے ملک کی شہریت رکھنے والے سیاست میں حصہ لینے کا اہل نہ ہے، اسی طرح پاکستان کی جوڈیشری میں دوہری شہریت رکھنے والے ججز کی تعیناتی پر پابندی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے رولز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اختر ڈار نے کہا کہ عالمی رینکنگ میں 120 نمبر پر آنے والی جوڈیشری کو اپنے بزنس پر نظر دوڑانا ہوگی کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس کے باعث پاکستان کی عدلیہ کا 120واں نمبر ہے اور عوام انصاف کے لیے 30 سے 40 سال تک خوار ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دباؤ کے تحت غلط کیے گئے فیصلوں کے باعث ملک و قوم پر اٹھائے جانے والے نقصانات پر ججز کو بھی قوم سے معافی مانگنا ہوگی کیونکہ جج زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور دباؤ لینے والا، ڈر جانے والا اور من پسند انصاف کرنے والا کیسے اعلیٰ ترین منصب پر فائز۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا میں گزشتہ شام تحریک لبیک پاکستان PP 256 کے زیر اہتمام تحفظ قرآن فلسطین ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سویڈن اور امریکہ میں خالیہ ہونے والے قرآن پاک کی گستاخی اور جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ریلی نکالی گئی جس کی قیادت ضلعی نائب امیر پیرزادہ سہیل منظور اور امیر P 256 جام فہد مختار قصورہ نے کی۔ ریلی میں سرپرست اعلیٰ P 256 قاری محمد عارف سعید رضوی ناظم رابطہ برائے انتظامی امور، ساجد رضوی ناظم رابطہ برائے تنظیم، مجاہد حسن رضوی ناظم خدمت خلق، یاسین خان رضوی امیر یوسی گیلانی، عمران بہادر اتاری رضوی امیر، انڈین کونسل اللہ
جویا لاڈ، مفتی فراز فریدی رضوی، امیر یونین کونسل خان بیلا، جام ابوبکر قصورہ، ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان PP 256 قاری خلیل سیدی رضوی، ڈسٹرکٹ رپورٹر A1 نیوز رپورٹر ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان کے 7 شہریوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ اشرف آباد میں فائرنگ سے 4 افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حسنین حیدر نامی نوجوان فیصل آباد اسپتال میں جاں بحق ہو گیا۔ لواحقین گزشتہ روز معمولی تلق پر جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی تھی۔ پولیس فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے تھے جنہیں سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ حسنین حیدر کو تشویشناک حالت میں فیصل آباد اسپتال ریفر کر دیا گیا تھا۔ اسپتال انتظامیہ فائرنگ کے بعد مسلح افراد موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق 16 مئی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 324 گاف بے میں اسٹوڈنٹ کونسل کے انتخابات کا انعقاد ہوا۔ طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی سلسلے میں کونسل کے صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، فنانس سیکرٹری کی نشستوں پر مقابلہ ہوا۔ انتخابات کا مقصد طالبات میں قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانا تھا تاکہ مستقبل میں اپنے عملی زندگی میں انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا کردار احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اون نیوز کے بیورو چیف طاہر اویس اوان کی رپورٹ کے مطابق شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد، مقدمہ درج۔ DPO ہری پور سلمان ظفر PSP کے احکامات کی روشنی میں ہری پور پولیس کا ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ ایڈیشنل SHO تھانہ کھلابٹ اعجاز حیدر نے ہمراہ نفری پولیس کے SHO تھانہ کھلابٹ صدیق شاہ کی زیر نگرانی شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان ثناء الحق ولد ثناء الحق، احسان ولد محمد شوکت، عثمان ولد پپو عادل اور محمد وسیم ولد فیاض سکنان قاضیاں کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ملزمان کے خلاف ہوائی فائرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق RPO ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کی زیر صدارت ریجن بھر کی کارکردگی کے جائزہ کے حوالے سے خصوصی کرائم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ RGO نے کرائم کی صورتحال، سنگین مقدمات کی یکسوئی، روڈ کرائم، اشتہاری اور مغرور مجرمان اور منشیات فروش کے خلاف کارروائیاں سمیت تمام اضلاع کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ضلعی سربراہان کو کارکردگی میں بہتری لانے کے احکامات جاری کیے۔ RPO ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کی زیر صدارت ریجن کے جملہ اضلاع کی کارکردگی کے جائزے کے حوالے سے کرائم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ میٹنگ میں جملہ اضلاع کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسران اور SPO انویسٹیگیشن شریک ہوئے۔ RPO نے میٹنگ میں تمام اضلاع کی مجموعی کارکردگی، کرائم کی صورتحال، سنگین مقدمات کی یکسوئی اور حساس مقامات پر غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے اقدامات کا جائزہ لیا اور ڈسٹرکٹ پولیس افسران کو روڈ کرائم میں ملوث گینگز اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں مزید بہتری لانے کے احکامات جاری کیے۔ RPO نے ہدایت جاری کی کہ جرائم برخلاف مال کے مقدمات میں بہتر تفتیش کی جائے تاکہ سزا یابی کی شرح میں اضافہ ہو۔ 1787 سے موصول ہونے والی شکایات اور درخواستوں کا ضلعی سربراہان خود جائزہ لیں گے۔ تھانہ جات پر زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے۔ مفرور مجرمان کو گرفتار کر کے پینڈنگ چلان بروقت عدالتوں میں بھجوائے جائیں۔ اشتہاری مجرمان، عدالتی مفران، منشیات فروشان، اسلحہ ناجائز کباخ خانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیے جائیں۔ بجلی چوری کے مقدمات میں مطلوب مجرمان کی گرفتاری اور چلان کی شرح میں اضافہ کیا جائے۔ RPO نے ہدایت جاری کی کہ ڈسٹرکٹ پولیس افسران روزانہ کی بنیاد پر اپنے ماتحت افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور موجودہ حالات کے پیش نظر بین الصوبائی چیک پوسٹوں، اہم تنصیبات، غیر ملکی شہریوں کی سخت سیکورٹی کو یقینی بنائیں۔ ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ کے مطابق قصبہ کوٹ مبارک کے رہائشی دولہا صابر عباس بٹی شادی کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ایک اور سنت نبوی پایا تکمیل ہوئی۔ اس نیک اور مقدس رشتہ میں منسلک ہو گئے اور جوڑے کو نئی زندگی کے سفر میں کامیابی عطا ہو۔ دولہے کے بھائی پرویز عباس، صدام عباس، ناصر عباس، شاہد عباس، امجد عباس، عابد عباس، مہمان خصوصی سردار آصم زبیر خان کھوسہ، عوامی رہنما اخلاق احمد بڈانی، عوامی رہنما سردار فرت اللہ عباس خان لنڈ، فرید بلیل، فیض خان کھوسہ، محمد ریاض شہانی، آصم زبیر شہانی،
زہیب کھوسا، عمیر زہرانی، حافظ محمد ادریس، حسن محمود، ذیشان تہمیم، امیر معاویہ خٹک، عمران عبدالرؤف تہمیم، محمد نعیم اور دیگر موجود تھے۔ کوٹ مبارک پرویز عباس بٹی نے اپنے بھائی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ شادی کی تقریب شہر ڈیرہ غازی خان میں بابل پیلس میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ شادی کی تقریب میں ڈیرہ غازی خان پی ٹی آئی کے سابق الیکشن امیدوار نے شرکت کی، جس میں اخلاق احمد بڈانی، فرت عباس لونڈ بھی شامل۔ سیاسی سماجی لوگوں شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کے ساتھ ساتھ کاروباری حضرات بھی شامل تھے۔ فرت عباس لونڈ اخلاق احمد بڈانی نے پرویز عباس کو خوشی کے موقع پر ڈھیر ساری مبارکباد پیش کی اور دعائیں بھی کی۔ اللہ پاک نے جوڑے کو کامیابی عطا فرمائے، خوشیاں ہمیشہ نصیب کرے۔ شادی کی تقریب میں پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں شمولیت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا گیا، اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ 305 لیٹر غیر معیاری جوس اور کاربونیٹڈ ڈرنک برآمد کر کے ضائع کر دی گئی۔ سپلائر کے خلاف مقدمہ درج، ایک شخص کو پولیس نے موقع پر گرفتار کر لیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی گاڑی کو نواحی گاؤں 76 فارم کی اضافی بستی میں چیک کیا گیا۔ محمد آسم جاوید انسپیکشن کے دوران گاڑی سے بھاری مقدار میں غیر معیاری جوس اور کاربونیٹڈ ڈرنکس برآمد۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی غیر معیاری جوس اور کاربونیٹڈ ڈرنکس مختلف سٹورز پر سپلائی کی جا رہی تھی۔ محمد آسم جاوید سپلائر کو موقع سے گرفتار کر کے ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف یکے بعد دیگرے کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ شارجہ میں جی ایم کالجز آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مینیجنگ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کالو نے ڈی ایس پی پنجاب پولیس پاکستان محمد شہباز چیمہ کی آمد پر شاندار استقبال کیا اور پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں عزت مآب شیخ سالم محمد الحروی، ضلع صدر پاکستان گروپ آف جرنلسٹ سیالکوٹ محمد شہباز باجوہ، معروف صحافی فہر سیالکوٹ طاہر منیر طاہر، وقاص گمن نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر محمد شہباز ڈی ایس پی چیمہ نے دبئی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کالو کی خدمات کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شیخ سالم محمد الحروی نے کالج کا وزٹ کیا اور طلباء طالبات کے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جے ایم کالج کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال نے ڈنر پر آئے مہمان طاہر منیر طاہر، محمد شہباز باجوہ، وقاص گمن کا شاندار استقبال کیا اور گیسٹ آف آنر کی شیلڈ پیش کی۔ اس موقع پر اسلم سرکانی، پروفیسر اثر الملک، پروفیسر خورشید، پروفیسر زیب حسن اور چودھری تنویر اکبر، ایڈمنسٹریشن میں میر سائم امجد، ملک زین العابدین، محمد بلال بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔